अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भाइयों बहनों, कैसे हो? खैरियत है? आपका मैं हाल पूछता हूँ, आप भी मेरा पूछते हैं, इसलिए मैं आपको हमेशा खुश खुरम रहने की दुआ भी करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक थोड़ी डिफरेंट सी वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। तो मैं तजिए करता हूँ दलाइल के साथ, तो आप उसमें मेरे दलाइल के साथ मुत्तफ़िक हैं या नहीं हैं, आपने उसकी अपनी राय देनी है। ठीक है जी। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं आपको जो दलाइल और चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो आप अगर इसके साथ डिफ़र करते हैं तो अपनी ओपिनियन दें, या एग्री करते हैं तो भी अपनी ओपिनियन दें कि क्या वाकई ये एक बहुत बड़ी साजिश है। अब उन्वान ये है कि जी, इमरान ख़ान, इस्लामी नज़रियाती मुल्क और आलमी साजिश, ये तीन उन्वान हैं। इमरान ख़ान, इस्लामी नज़रियाती मुल्क पाकिस्तान और आलमी साजिश। क्या ये इन चीज़ों के ऊपर सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी वीडियो है, इंशाल्लाह उसमें आप देखें। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा जो पाकिस्तान है ना, ये दुनिया में कहते हैं कि दो ऐसी मुमलिकतें हैं जो नज़रियाती तौर पे वजूद में आई हैं कि जी यहाँ पे पाकिस्तान के लिए किया कि ये सिर्फ़ इस्लाम के लिए बना है और मुसलमानों के लिए बना है, इसके अलहदा मुल्क बने। और इसी तरह दूसरे मुल्क के बारे में कहते हैं कि जो इसराइल है यहूदियों का, वो भी नज़रियाती मुल्क है, वो भी सिर्फ़ यहूदियों के लिए बना है। तो बाकी जो जितनी भी रियासतें हैं उनको वो लैंड के हिसाब से देखते हैं और अक्सरियत के हिसाब से लगते हैं, लेकिन इन दो मुल्कों को लोग कहते हैं कि ये नज़रियाती मुल्क है। ठीक है जी। तो अब ये देखते हैं जी कि जो पाकिस्तान है, क्या इमरान ख़ान जो आया है तो ये एक आलमी साजिश के तहत आया है, या ये नज़रिया गलत है और इमरान ख़ान जो है अपने जो भी काम कर रहा है वो सही कर रहा है, दुरुस्त कर रहा है और उसमें कोई आलमी साजिश नहीं है। ठीक है जी। अब इस आलमी साजिश का वैसे तो आगाज़ वो करते हैं, हकीम सईद की किताब से हवाला देते हैं। उन्होंने कहा था कि जी इसमें यहूदियों की बहुत बड़ी प्लानिंग है कि जनाब उन्होंने ये तय किया है कि पाकिस्तान को हमने हर सूरत नज़रियाती तौर पे ख़त्म करना है। इसकी जो नज़रियाती असास है, जो इसका नज़रिया है, जो इस्लाम से मोहब्बत है, ये है वो है, इसकी सारी वो कड़ियाँ मिलाते हैं। और हकीम सईद गवर्नर जो सिंध था, उससे वो शुरू करते हैं कि उसने अपनी किताब में लिखा था कि ये यहूदी जो है इमरान ख़ान को आगे लाएंगे। ठीक है, ये पुरानी बात है, कोई 30 साल पुरानी बात है। अच्छा, अब सर देखते हैं कि आलमी साजिशें जो अब तक इमरान ने की हैं, क्या वो आलमी साजिश का हिस्सा हैं या आप उनको वैसे देखते हैं। मसलन जब इमरान ख़ान साहब आए तो उन्होंने सबसे पहला जो बड़ा काम किया ना, वो उन्होंने किया, आते ही जो किया उन्होंने, वो करतारपुर राहदारी को खोला। दोस्तों, करतारपुर राहदारी को खोला उसने, तो इसका मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एक पुराना मसला था, जब से पाकिस्तान बना पुराना मसला था, इसको कोई नहीं खोल रहा था। ठीक है जी। तो इमरान ख़ान आए तो उन्होंने अपने तौर पे जो सबसे बड़ा काम अब तक किया है, अब तक आप देख रहे हैं, ना किसी मोटरवे का इफ्तिताह हुआ है, ना ऑरेंज ट्रेन का हुआ है, ना कोई मेट्रो बनी है, ना कुछ हुआ है। सबसे कम वक्त में वो राहदारी जो है ना वो खुल गई है, करतारपुर की। अच्छा, अब इसकी देखें तो ये देखा जाता है कि जी इमरान ख़ान के जो ज़ाती ताल्लुकात थे, सिद्धू जो क्रिकेटर है उसके साथ ताल्लुकात थे। उसने इमरान ख़ान को फ़ोन किया कि यार ये करो वो करो, तो इस वजह से इमरान ख़ान ने ये काम किया। ठीक है, लेकिन आप बेशक अभी गूगल पे जाके देख लें तो जो सिद्धू है ना, सिद्धू क्रिकेटर, उसके सबसे ज़्यादा ताल्लुकात कादियानियों के हैं। वो कादियानियों के जलसे में बतौर मेहमान खसूसी उसने शिरकत की, कई दफ़ा की। और ये बिल्कुल करतारपुर राहदारी के साथ ही जो है ये कादियान है, जिससे कादियानियों का वो कहते हैं कि बिल्कुल शार्ट रास्ता हो गया है।
ان کے آنے جانے میں، تو لوگ یہ کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان سمیت بڑے بڑے لیڈروں نے یہ کہا ہے کہ اصل میں کرتارپور راہداری جو ہے وہ قادیانیوں کو سہولت دینے کے لیے کی گئی ہے، ورنہ سکھوں کی تو کوئی پہلے ہی پابندی نہیں تھی۔ وہ ننکانہ صاحب آتے تھے، یہ واگا بارڈر کے ذریعے آتے تھے، یہ بھی قریب پنتا تھا، تو ان کو تو کوئی پابندی ایسی نہیں تھی۔ تو خصوصی طور پہ جو کرتارپور راہداری کھولی گئی ہے نا دوستو، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان نے قادیانیوں کو سہولت دینے کے لیے کی ہے۔ اور میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی ہے سدھو کی، جو کرکٹر سدھو ہے، جس نے قادیانیوں کے جلسوں میں شرکت کی ہے۔ قادیانیوں کو بڑا اچھا، انہوں نے کہا جی کہ بڑے یہ انسانی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اور اس نے بڑی تعریفیں کی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، ایک اگر سازش بنتی ہے تو اس کو مد نظر رکھیں اور آپ اس کے اوپر غور کریں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سدھو کے تعلقات قادیانیوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت والے ہیں سدھو کے ساتھ، یہ میں نے آپ کو ایک ثبوت دے دیا، اور وہ آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس کو یہ سازش کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ اب اگلی جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا دوستو، وہ یہ ہے کہ کچھ عمران خان کے دوست کہتے ہیں کہ جی عمران خان بڑا نیک ہو گیا ہے، اور اس نے بڑا اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے، اور بڑی باپردہ خاتون سے شادی کی ہے، تو اس کے ویوز تبدیل ہو گئے ہیں۔ یہ دوستو بالکل میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ نہ آپ کوئی عمران خان کی عید کی ویڈیو دکھا سکتے ہیں، اس سال کی، پچھلے سال کی، اس سے پچھلے سال کی، کہ وہ عیدیں پڑھ رہا ہو، وہ نمازیں پڑھ رہا ہو، وہ اللہ اللہ کر رہا ہو، کوئی ایسی باتیں کر رہا ہو۔ بلکہ اب تک کہ جتنے اس نے کام کیے ہیں نا، وہ اسلام کے تھوڑے سے مخالفت میں چلے جاتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے تو عمران خان نے جب حلف اٹھایا تو اس نے خاتم النبیین، یہ لفظ ہر مسلمان کے منہ پہ آیا ہوا ہوتا ہے، بچوں کو پتہ ہوتا ہے خاتم النبیین، خاتم النبیین۔ تو عمران خان 3-4 کوششوں کے باوجود خاتم النبیین نہیں کہہ سکا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر نہیں کہہ سکا تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اگر نہیں کہہ سکا تو پھر اس کو معذرت کرنی چاہیے تھی کہ سوری جی میں غلطی کر گیا ہوں، یہ عربی لفظ ہے، مجھے فلانا، یہ کوئی وضاحت کرتا۔ اس نے وضاحت نہیں کی، ٹھیک۔ یہ دوسرا میرا پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد آپ عمران خان کے جتنے بھی مشیر ہیں، الیکٹڈ بندے تو اپنے اپنے حلقوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں نا، اس میں سے آپ کو میں 5-6 مشیروں کا بتا دیتا ہوں کہ ان کی نہ تو پاکستانی شہریت ہے اور نہ ان کا مذہبی لحاظ سے کوئی کلیئر ہے۔ وہ شہزاد اکبر بالکل برٹش نیشنل ہے، اور اس کے انٹرویو آئے ہیں، وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ جی میں جو ہے وہ مجھے مرزا ہونے پہ فخر ہے، مرزا سے مراد مرزا قادیانی کا وہ جو انٹرویو آئے ہیں، غلط ہو سکتا ہے، غلط بھی ہوں، لیکن اس کا یہ ہے، اور وہ برٹش ہے، وہ پاکستان کا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بہت لوگ باتیں کرتے ہیں، تو میں نے بھی جو تحقیق کی ہے تو اس میں کوئی کلیئر کٹ اس کا جو ہے نا وہ اسلامی حوالے سے مجھے مرزا کی تسلی بخش جواب نہیں ملے۔ پھر اس کا دوسرا جو مشیر ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل ہے، وہ پکا امریکن نیشنل ہے، امریکن نیشنل ہے، 12 سال تک وہاں پڑھاتا رہا ہے۔ بلکہ ابھی کچھ یہ ہفتہ پہلے اس کو ایک ٹی وی اینکر نے کہا ہے کہ جی سنا ہے کہ آپ ایجنٹ ہیں، یہ انہیں ٹی وی پہ بولا ہے، قومی ٹی وی پہ بولا ہے، بتا دیتا ہوں دنیا ٹی وی پہ بولا ہے۔ تو اس نے کہا جی بالکل یہ جھوٹ ہے، اور جو لوگ سچا ہوتا ہے اس کو لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ایجنٹ ہے، فلانا ہے، یہ ہے۔ اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا جی میں اس طرح باتیں کرتا ہوں، تو اچھا یہ کہاں سے آیا؟ شہزاد اکبر کہاں سے آیا؟ یہ جو ہے میں نے دوسرا جو آپ کو بتایا شہباز گل، یہ کہاں سے آیا؟ باہر سے آیا۔ اس کے پاکستانی مشیر بھی تو ہو سکتے تھے۔ پھر جناب یہ زلفی بخاری کی بھی سٹوری یہی ہے کہ وہ برٹش ہے اور پاکستانی نہیں ہے، ڈیول نیشنل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی آف شور کمپنی ہے، وہ بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ اس کو نیب والوں نے نوٹس بھی بھیجا تھا، اور عمران خان جب باہر جانے لگے تھے اس نے کہا تھا آدھے گھنٹے میں اس کا ECL سے نام نکالو ورنہ میں نہیں جاؤں گا، اور ایئرپورٹ پہ بیٹھے بیٹھے
اس کو بڑے پیار محبت سے عمران خان نے اس کو نکالا۔ پھر ایک مشیر عمران خان کا ہے معید یوسف، پکا امریکن نیشنل، اس کو بھی ادھر سے منگایا گیا ہے، اور وہ جو پاکستان کے ایٹمی اثاثے جات ہیں ان کے اوپر اس کی رسائی حاصل ہے، ایٹمی اثاثے جات کی۔ یہ میں کوئی دوستو ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ثبوت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ عمران خان جو ہے نا یہ چیزیں وہ کر رہے ہیں۔ ایک بات اب آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں دوستو کہ عمران خان ابھی مودی الیکشن لڑ رہا تھا انڈیا میں، تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ مودی جیت جائے، اور اگر مودی جیت گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ آپ سب کو یہ بیان یاد ہوگا۔ اور اس کے بعد دوستو دیکھو کہ ہمارے کشمیر کے ساتھ کیا ہو۔ ادھر تو قسم خدا کی رونے کو دل کرتا ہے کشمیر کے مسئلے پہ۔ تو کشمیر کے مسئلے کی آئینی حیثیت اب مکمل تبدیل ہو گئی ہے۔ پہلے کشمیر قراردادوں کے مطابق ایک متنازع علاقہ تھا، متنازع علاقہ، ڈسپیوٹڈ پراپرٹی۔ اب کشمیر جو ہے انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے، جیسا ہمارا سندھ ہے، جیسا ہمارا بلوچستان ہے، جیسا ہمارا پنجاب ہے، اسی طرح اب وہ جو کشمیر ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس کا اٹوٹ انگ ہے، بالکل جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو دوستوں میں نے آپ کو بتایا ہے نا جی کیا ہے جی مصیبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اگر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اب کشمیر ہمارے ہاتھ سے گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کوئی بھی نہیں بولتا، کوئی بھی نہیں بولتا۔ میں نہیں یہ کہتا کہ جو عمران خان کے سارے ساتھی ہیں وہ اس عالمی سازش میں شریک ہیں، میں نہیں مانتا، لیکن اس میں کچھ تو اپنے لالچ کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ ہے اور کچھ لا علمی کی وجہ سے ساتھ ہے، لیکن اس میں جو عالمی سازش کا ذکر کیا جاتا ہے نا پاکستان کے حوالے سے، وہ کافی حد تک سچی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں عمران خان جب سے وزیر اعظم بنا ہے اور اس کے بیٹوں کا ذکر ہے، اس کی بیٹی کا ذکر ہے، تو وہ بھی اب جمائمہ جو ہے وہ مسلمان تو نہیں رہی، پہلے وہ مسلمان تھی لیکن اب تو وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو جمائمہ کا جو والد ہے وہ یہودی ہے اور جمائمہ کے جو والدہ ہے وہ عیسائی ہے، اور عمران خان کے جو اپنے بچے ہیں وہ سارے اسی ماحول میں پال بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ یہودی بنے یا عیسائی بنے، بہرحال مسلمانوں والے ان کے اندر کوئی چیز آپ نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، مسلمانوں والی کوئی چیز آپ ان میں نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ان کے اوپر آپ غور کرتے ہیں نا، کشمیر کا مسئلہ، عمران خان کے مشیر، یہ راہداری والے مسئلے، یہ اسلامی حوالے سے بھی آپ کچھ نہیں بتا سکتے۔ چلے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اسلامی حوالے سے کچھ بتائیں کہ اس کے کوئی کارنامہ عمران خان نے 2.5 سال میں کیا ہو اسلام کے لیے اگر کچھ کیا ہو عمران خان نے، آپ کوئی ایک بھی پوائنٹ بتا سکتے ہیں؟ آپ نہیں نہ بتا سکتے۔ تو دوستو یہ اسلامی جو اساس ہے ہماری اور جو پاکستانیت ہے اس کے اوپر بڑی ضرب پہنچتی ہے۔ بعض اوقات یہ نجی محفلوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یار یہ کیا ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو غور سے دیکھیں، جو میں نے آپ کو کرتارپور کا بتایا، مشیروں کا بتایا، کشمیر کا بتایا، تو آپ بھی پھر سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یار یہ ساری باتیں خلاف والی تو عمران نے کی ہیں، کرتارپور تو کھول دیا ہے، اور باقی تو عمران نے کوئی ایسی اسلامی بات نہیں کی جس سے ہمارے بچوں کی تعلیم میں فرق پڑا ہو، جس سے ہمارے کوئی اسلام کیا کہ اس نے کوئی بات کی ہو۔ لیکن جب بھی عمران خان اسلامی حوالے سے بات کرتا ہے الٹی سیدھی بات کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے، جو آپ کے لطیفے مشہور ہی ہیں کہ مجھے اللہ نے خصوصی طور پہ ٹرینڈ کیا ہے اور یہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی وہ انہوں نے باتیں کہ جی ان کو لوگ یہ کہتے تھے اور وہ کہتے تھے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں جو شک میں ڈالتی ہیں کہ واقعی پاکستان کے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کئی دفعہ ہمارے یہ لوگ کہہ چکے ہیں اسمبلی میں، اپنا شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب
اور یہ لوگ کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں، ہماری کچھ پاکستانیوں کی ہماری جذباتی وابستگی ہے، اسرائیل کی دشمنی کے حوالے سے ہماری جذباتیت ہے، کشمیر کے حوالے سے ہمارے جذبات ابھر جاتے ہیں، انڈیا کے حوالے سے ابھر جاتے ہیں۔ تو عمران خان تمہاری کس پالیسی کی وجہ سے ہم آپ کو کہیں کہ ٹھیک ہے؟ پھر ایک بات جو میں بڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان نظریاتی طور پہ بھی کمزور ہوا ہے، یہودیوں کا اثر رسوخ بھی جہاں پہ زیادہ ہوا ہے، قادیانیوں کا اثر رسوخ بھی ان کی ویڈیو سے دیکھ لیں زیادہ ہوا ہے۔ پھر سب سے جو خطرناک بات ہے نا کہ پاکستان معاشی طور پہ زیرو سے بھی نیچے چلا گیا۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ معاشی طور پہ پاکستان اس خطے کا، اس ریجن کا، ایشیا کا سب سے کمزور ملک بن گیا ہے۔ تو اب میں کیا سمجھوں کہ نہیں جی عمران خان ٹھیک ہے؟ تو مجھے تو اب یہی باتیں صحیح لگ رہی ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور یہ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آیا ہے، یہ اناڑی ہے، یہ فلانا ہے۔ تو مجھے تو اب یہ سارا کچھ یہی لگ رہا ہے جو چیزیں میں نے آپ کے انالیسز کی ہیں۔ آپ بھی دوستوں ان چیزوں پہ غور کریں۔ کرتارپور، پاکستان کی معیشت، اسلامی حوالے سے کوئی عمران خان کا کارنامہ نہ ہونا، اس کے مشیروں کے حوالے سے، تو کائنڈلی ذرا آپ اپنے کمنٹس دیں کہ کیا یہ میرا جو اسیسمنٹ ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ خدا حافظ۔